बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम द रिपोर्टर में साबिर शाकिर और चौधरी गुलाम हुसैन साहब की तरफ से अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, आज पॉलिटिकल स्टोरीज़ भी हैं और उसके बाद कुछ अफ़गानिस्तान के मामलात भी, क्योंकि दोहा में अहम तरीन एक्टिविटीज़ हो रही हैं। लेकिन सबसे पहले शहबाज शरीफ साहब, मरीम नवाज़ साहिबा और नवाज़ शरीफ साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की पॉलिटिक्स किधर जा रही है और कुछ खबरें प्लांट की जा रही हैं। उन ख़बरों का मकसद क्या है और उसका ये ज़रा चौधरी साहब से जानेंगे, क्योंकि दोनों के सोशल मीडिया टीमें जो हैं वो अलग अलग काम कर रही हैं, और मरीम सफदर साहिबा की भी और शहबाज शरीफ साहब की भी। तो इन दोनों का मकसद क्या है। लेकिन शहबाज शरीफ साहब ने पिछले दिनों एक अहम बात की और उन्होंने कहा कि हम कौमी हुकूमत बनाएंगे, और उसमें बिटवीन द लाइन वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को मैसेज दे रहे थे कि आपस में लड़ने के बजाय हम माइनस PTI बात करते हैं और माइनस PTI आगे बढ़ेंगे। तो इनडायरेक्टली वो सिंध में गए, दौरा सिंध किया, बल्कि उस दौरा सिंध को अगर दौरा फातह खानी कहा जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा। उसकी वजह यह है चौधरी साहब कि उन्होंने इस विज़िट में उन्होंने साबिक सदर ममनून हुसैन की फातह खानी की, मुमताज़ भुट्टो मरहूम की फातह खानी की, फिर पीर साहब पगाड़ा के घर गए, वहाँ पे फातह खानी की, और फिर एक शायद और भी फातह खानी की। ये कोई 4-5 फातह खानी की और इसको दौरा सिंध का नाम दिया गया। वहाँ पे उन्होंने एक बिटवीन द लाइन जो बात की, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को ऑफ़र भी की और कौमी हुकूमत की बात की। ज़रा सुनाइएगा जी, ज़रा कौमी हुकूमत चाहिए। अगर अल्लाह ताला हमें मौका देता है, अल्लाह ताला को PDM को अल्लाह ताला मौका देता है, अगर रब ने मौका दिया तो हम एक जमात के अलावा सब जमातें मिलकर अगर इंशाअल्लाह 2 सालों में 2.5 सालों में कराची को जनूबी एशिया का पेरिस बना देंगे। खुदा ठीक है जी, एक जमात -1। और ये -1 कौन सी है, ये आज मरीम सफदर साहिबा ने इसकी वजाहत कर दिया, कैटेगोरिकली बता दिया है, और उसका उन्होंने शहबाज शरीफ साहब के बयान का मतलब भी बता दिया कि उनके बयान का मतलब क्या था। तो ये जो बात चौधरी साहब ये कही जाती है ना कि इनके दरमियान आपस में बहुत ज़्यादा इख्तलाफात हैं और ये है और वो है, ऐसा कोई नहीं है। मिल के खेल रहे हैं। शहबाज शरीफ साहब सिंध में गए और क्योंकि मरीम सफदर साहिबा के ताल्लुकात काफ़ी कशीदा हो गए थे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ, बराह रास्त फायरिंग भी की गई, यानी कि बयानात की हद तक इल्ज़ाम तराशी की गई। तो शहबाज शरीफ साहब ने एक और बात भी की, मफाहमत न मज़ाहमत, इलेक्शन चाहिए। ना मुफाहमत ना मज़ाहमत, हमें शफाफ इलेक्शन चाहिए। ना मुफाहमत ना मज़ाहमत, हमें शफाफ इलेक्शन चाहिए। दो बातें नहीं। आज मरीम सफदर साहिबा ने एक बात की है और वो उन्होंने कहा कि हम कौमी हुकूमत की बात नहीं कर रहे। शहबाज शरीफ साहब ने कौमी हुकूमत की बात नहीं की, लेकिन हैरत अंगेज़ तौर पे आज पहली दफ़ा मरीम सफदर साहिबा की ज़ुबान से नेशनल रिकन्सिलेशन का सुना, यानी कि NRO का वर्ड सुना, जो NRO 2007 में परवेज़ मुशर्रफ साहब के दरमियान और पीपल्स पार्टी के दरमियान और उसके बाद मुस्लिम लीग नवाज़ और परवेज़ मुशर्रफ साहब के दरमियान हुआ था। उस NRO का वर्ड एक आज मरीम सफदर साहिबा की ज़ुबान से सुना गया। उन्होंने कहा कौमी हुकूमत बिल्कुल नहीं, किसी और सियासी जमात के साथ मिलकर हुकूमत नहीं, बल्कि क्या कहा, ज़रा सुनिए जी। इस वक्त नेशनल रिकन्सिलिएशन की ज़रूरत है। बारिंग दिस गवर्नमेंट, ये जो हुकूमत है इसको बाहर रखें और बाकी जो पार्टीज़ हैं उनको इकट्ठे होकर सोचना चाहिए कि इस मुल्क को आगे कैसे लेके जाना है। चौधरी साहब ये फरमाइए। नहीं तो इसमें आप क्या समझते हैं, यानी एक इमरान खान एक पॉपुलर लीडर है, एक बड़ी पार्टी है, KP में उनकी गवर्नमेंट, पंजाब में उनकी गवर्नमेंट, बलोचिस्तान में उनकी कोalition, सेनेट में ऑलमोस्ट अक्सरियत, कौमी असम्बली की वजह से वो यानी उसको बाहर रखे। और ये टटपूंजिए जो है, ये मांगे जांगे के लोग और जो करप्ट और क्रिमिनल लूट मार के अंदर धंसे हुए लोग जो हैं, और जो कई भागे हुए हैं और कई यहाँ भागे पे रहे हैं, मारे पे रहे हैं, उनकी आप बनाना चाहते हैं। कोई खुदा का खौफ करे।
جیسے یہ کل طالبان کے مائنز وہاں بنواتے پھر رہے تھے افغانستان میں. ان کو تو کوئی تمیز نہیں ہے بات کرنے کی کہ یہ کر کیا رہے ہیں. دے آر اچھا پہلی بات تو یہ ہے صابر شاکر صاحب جی جو ہم وہ آپ کے وہ ہوشیاریاں والے دوست ہیں, میں تو ان کو کہوں گا ہارونیت ان میں بڑی ہے جی 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 حالانکہ ہی از اے گڈ وہ ڈوئنگ اے گڈ شو. تو وہاں انہوں نے جب آپ سے اور میرے سے پوچھا کہ بھئی وہ مولانا مارے تھے مولا نہیں مردا, تو اسی دونوں نے یک زبان چکیا کہ بھئی یہ معاملہ جڑا ہے عمران خان دے بارے. جی ہاں اس وقت اپوزیشن کسی قسم کی نہ تھریٹ ہے نہ چیلنج ہے, نہ عمران خان کا کچھ یہ بگاڑ سکتے ہیں. ہاں جو میں پہلے کہتا ہوں آپ اس کو پسند کریں یا نہ کریں, اگر یہ لوگوں کو اپنے ساتھ نہیں لے سکتے تو یہ پھر اللہ ہی حافظ ہے. لیکن جیسا جو بات ہے وہ قومی حکومت تو ایک سائڈ پہ, وہ تو کہہ رہے ہیں NRO نیشنل ریکنسیلیشن, یہ مریم صفدر صاحبہ کی زبان سے پہلی دفعہ لفظ نکلا ہے. پچھلے ڈسکوالیفیکیشن جب سے ہوئی ہے, جب سے انہوں نے ہر طرح کا بیانیہ پیٹ لیا, دھمکیاں بھی ناکام آئیں, سب کچھ, اس کے بعد اب پہلی دفعہ کہا ہے. پہلے شہباز شریف صاحب نے کہا تھا, پہلے شہباز شریف صاحب کا سنائیے جی. Confrontation is not our path. It has to be consultation. اس کے بغیر یہ ملک آگے نہیں چل سکتا. اجتماعی بصیرت, اجتماعی کاوشیں, through collective wisdom and efforts, ایک ریکنسلیشن, ایک نیشنل ایک طے کر لیں, ایک نیو سوشل آرڈر. تو جتنے بھی ریلیونٹ جو انسٹیٹیوشنز ہیں ان کے ساتھ باہمی مشاورت کے ساتھ مل کر آپ ایک روڈ میپ کاو آؤٹ کر سکتے ہیں. آج بھی یہ پاسبل ہے, اٹس نیور ٹو لیٹ. اس کے لیے نواز شریف صاحب ول بی مور دین ریڈی, آئی گارنٹی یو. شہباز شریف صاحب اور نواز شریف صاحب نے اپنے ریڈی ہونے کا خود تو ظاہر ہے, انہوں نے مریم صفدر صاحبہ کے زبانی بتایا. سنائیے جی. قومی حکومت کے حوالے سے شہباز شریف صاحب نے جو تجویز دی ہے کیا آپ اس سے اتفاق کرتی ہیں؟ کہ انہوں نے نیشنل ریکنسیلیشن کی ضرورت ہے بارنگ دس گورنمنٹ. یہ جو حکومت ہے اس کو باہر رکھیں اور باقی جو پارٹیز ہیں ان کو اکٹھے ہو کر سوچنا چاہیے کہ اس ملک کو آگے کیسے لے کے جانا ہے. جی چودھری صاحب اس پہ آئیں نا آپ. بھائی یہ کون سی ریکنسلیشن ہے؟ اب یہ تو بات ثابت ہو گئی کہ جو وزیر اعظم عمران خان, فواد چودھری, شاہ محمود قریشی, اسد عمر اور ان کے پرویز خٹک اور شہباز گل اور باقی ساتھی روز کہتے رہے ہیں کہ یہ اصل میں NRO چاہتے ہیں کیا ہم سے. یہ تو آج یہ خود ہی برملا شہباز شریف نے اپنے طور پر اور مریم نے اپنے طور پر, یعنی دونوں دھڑوں نے ایک ہی بات کر دی ہے. اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے دانے مک گئے نے, دے ہیو نتھنگ ٹو سیل, دے ہیو نتھنگ ٹو آفر. تو اب منتا ترلیاں تے آ گئے نے, کیونکہ باہر دنیا کی بھی نقشہ بدل گیا. جس طرح پاکستان میں روز کہہ رہا ہوں, کچھ لوگوں کو شاید پسند نہیں آتی بات, کہ فوج اور پاکستان کی حکومت نے جس طرح کارڈز کھیلے ہیں, ہیٹس آف ٹو دی پرائم منسٹر اینڈ دی آرمی چیف جی, کہ یعنی آج افغانستان میں جو واقعات ہوئے ہیں پاکستان از اے مین پلیئر جی, اور الحمدللہ یہ ایک اچھی ڈیولپمنٹ ہے. اور انڈیا جو ہے وہ ان کے چیخ کے چینلوں پر 2-2 گھنٹے, وہ جی اتنے گھنٹے ہو گئے انڈیا کا کوئی ذکر نہیں, ہم نے اتنا پیسہ لگا دیا. تو یہ ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ انڈیا جو بھی اگر وہ خدا نہ خواستہ وہ غلام حسین کی یا صابر شاکر کی تعریف کرنے شروع ہو جائے تو پھر ہم اپنے آپ کو ڈاؤٹ کرنے شروع ہو جائیں گے کہ بھئی یہ دشمن کے منہ سے تعریف جو ہے اس کا کیا مطلب ہے. تو بات میں یہ نہیں پھیلتی جا رہی ہے, ان کے پلے کچھ نہیں ہے. اصل بات اب یہ رہ گئی ہے کہ اگلے الیکشن کے لیے یعنی وہ تیاریاں شروع ہیں. اور آج کل آپ دیکھ رہے ہیں کہ وزیر اعظم تمام کینڈیڈیٹس سے کلیکٹیولی بھی اور انفرادی طور پر بھی مل رہے ہیں, اور کارکنوں کو بلا کے ان کو عہدوں سے اور ذمہ داریوں سے نوازا جا رہا ہے. اور ایک فیکٹ فائنڈنگ مشن جو ہے بہاول نگر, جدھر ایک بھی سیٹ نہیں ملی تھی, ادھر روانہ کیا گیا ہے. باقی جگہوں کا بھی آپ کو علم ہوگا. تو یہ کہنے کا مطلب ہے اب بات ہو گئی ہے اور طرف. آپ مجھے اس چیز کا جواب دے دیں کہ
کہ مریم اور نواز شریف اور شہباز شریف یہ 3 سال اور اس سے پہلے 28 جولائی 2017 جب یعنی نواز شریف نااہل ہوا ہے، اس کے بعد ان کی اسٹریٹجی کیا ہے؟ یہ ملکی مفادات پر حملہ یہ کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ کسی سے بھی پوچھ لیں۔ عوام کی انہوں نے آج تک بات نہیں کی۔ پیری روندی جا رہا ہے نا بھراواں دا۔ امراللہ سے مل چکے، عبداللہ محب سے مل چکے، اشرف غنی سے مل چکے، ہر اس سے ملتے ہیں جو پاکستان کے گالیاں دیتا ہے۔ لیکن تو اس کا نتیجہ یہ ہے کہ یہ لوگ یہ خود گالی بنتے جا رہے ہیں پاکستان کے لیے۔ اب میں آپ کو ایک بات بتاؤں، یہ اسٹریٹجی لے رہے ہیں محترمہ بے نظیر بھٹو والی کہ 2007 میں جب NRO ہو رہا تھا تو پاکستان پیپلز پارٹی کے انتہائی وہ زندہ سلامت ہیں تو وہ موجود تھے، تو سینئر ترین رہنما تھے نظریاتی، انہوں نے محترمہ بے نظیر بھٹو کے ساتھ کلوز بھی بہت ہے، یعنی کہ وہ بزرگوں کے طور پہ ان کو لیتی تھیں اور ہر بات وہ کرتے تھے، تو انہوں نے بھی گلہ کیا کہ یہ آپ کیا کر رہی ہیں، ایک ڈکٹیٹر کے ساتھ، پرویز مشرف صاحب کے ساتھ آپ ایک NRO کر رہی ہیں، ان کے ساتھ ایک معاہدہ کر رہی ہیں۔ تو محترمہ بے نظیر بھٹو نے یہ بات کہی تھی کہ کچھ عرصہ آپ خاموش رہیں، اس پہ آپ نے کوئی کمنٹس نہیں کرنے، مجھے کرنے دیں جو کچھ میں کر رہی ہوں۔ جب یہ ساری چیزیں سیٹلمنٹ ہو گئیں، پاور شیئرنگ فارمولہ، پرویز مشرف صاحب محترمہ ادھر آ گئیں، تو پھر کلوز ڈور میٹنگ جو تھی اس میں محترمہ بے نظیر بھٹو نے کہا کہ یہ سوال پھر اٹھا کہ آپ کیسے پرویز مشرف کے ساتھ چلیں گی، تو انہوں نے کہا کہ آپ تھوڑا سا انتظار کریں، پرویز مشرف صاحب کا حال بلکہ حشر انہوں نے کہا کہ ضیاء الحق سے بھی ہم بدتر کریں گے اور اسحاق خان اور فاروق لغاری سے بھی بدتر ہوگا، فکر نہ کریں۔ تو وہی ہوا، جب واپس آئیں تو وہ تو خیر شہید ہو گئیں حادثے میں، دہشت گردی کے حملے میں، لیکن پیپلز پارٹی اسی فارمولے پر کاربند رہی اور پرویز مشرف صاحب کا حال آپ دیکھ لیں اس کے بعد کیا ہوا، مواخذہ اور سب کچھ، اور آج وہ پاکستان میں آنے کی پوزیشن میں نہیں ہیں۔ تو یہی اسٹریٹجی اس وقت چوہدری صاحب ان کی ہے کہ ہم نے سارے، لیکن اگر تھوڑا سا ٹائم ہے تو مجھے آپ موقع دے دیں۔ جی بات یہ ہے کہ جس کو جو کنوینئنس ہوتی ہے، جو جس وقت ان کو کارڈ کھیلنا ہوتا ہے، جس وقت انہوں نے، اور وہ ہر طرح کے پاپڑ بیلتے ہیں، ہر ایک کے میں دیکھ چکا ہوں، ہم نے اور زندگی جو گزاری ہے ساری سیاست میں یا سیاسی صحافت کرتے ہوئے گزری ہے۔ 2 میں واقعات دوں گا، آپ دونوں کو ویریفائی کوئی بھی کر سکتا ہے۔ ایک، جب نواز شریف کے خلاف لانگ مارچ محترمہ بے نظیر بھٹو نے لاہور سے لیڈ کرنا تھا اور نوابزادہ نصر اللہ خان مرحوم اور باقی قیادت اسلام آباد پہنچ گئی تھی اور شی واز اباؤٹ ٹو لیو فار اسلام آباد، تو میں نوابزادہ صاحب کو میرے بہت اللہ ان کی مغفرت کرے، اپنی قسم کی شخصیت ہے بالکل، تو میں نے ان کو جا کے بتایا کہ بھائی وہ جہاز آپ کون سے لانگ مارچ میں جانا ہے تو آنا ہے، وہ تو محترمہ کو ایک خاص جہاز آیا ہے پنڈی سے آرمی چیف کا، اور وہ ان کو لے کے چلا گیا ہے، تو وہ اب یہ لانگ مارچ وغیرہ ختم ہو گیا ہے، قصہ کہانی اوور ہو گئی ہے۔ تو نوابزادہ کے چوہدری صاحب آپ بھی عجیب باتیں کرتے ہیں، ہمیں تو کسی نے بتایا نہیں، تو میں نے کہا تھوڑا 1-2 گھنٹے انتظار کر لیں، ٹی وی پر دیکھ لیں، میں نے تو جو بتایا آپ کو، تو یہ ایک ہوا۔ پھر آپ نے دیکھا جب ججوں کو بحالی کے سلسلے میں یوسف رضا وزیر اعظم تھے، اس وقت نواز شریف یہاں سے جب لاہور سے لانگ مارچ کر کے گجرانوالے پہنچے تو اعتزاز احسن کے ٹیلی فون پر آرمی چیف کا فون آیا اور نواز شریف سے بھی بات ہوئی اور انہوں نے کہا جی وہ آپ یہ کال آف کر دیں، مطلب ہے یعنی جی ہاں معاملات طے پا گئے ہیں ایگزیکٹو آرڈر کے ذریعے بحال۔ تو یہ جب جس کو ضرورت پڑتی ہے یہ سمجھوتے کرتے ہیں، پھر باہر آ کے گالیاں دیتے ہیں فوج کو، پوری مہم چلاتے ہیں، پھر یہ دشمن سے بھی زیادہ آگے چلے جاتے ہیں۔ جی تو میں تو ان باتوں میں نہیں آتا، آپ صرف ایک بات کریں جو ہندوستان کے بیانیے کے نزدیک ہے اس کو میں منہ لگانے کو تیار نہیں، جو پاکستان اور فوج اور اپنے نظریے پر قائم ہے
ہم وہ خواہ کسی پارٹی میں ہو، خواہ وہ کارکن ہو یا لیڈر ہو، ہم ان کو سلام کرتے ہیں۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اب مجھے یہ بتائیں، ذرا دوبارہ شارٹ سنیں، اور مریم صفدر جس طریقے سے کہہ رہی ہیں، اپیل کر رہی ہیں، اپنی بات پہ زور دے رہی ہیں کہ ملک بہت تقسیم ہے، حالات بہت خراب ہیں، اس وقت ضرورت ہے NRO کی، نیشنل ریکنسیلیشن کی۔ تو انہوں نے ہونے یاد آیا، وہ اس لیے کہ آگے اپیلیں آ رہی ہیں، اور اپیلوں پہ اس لیے یہ اپیئر نہیں ہو رہے، اور آج 10ویں بار انہوں نے التوا لیا ہے، اسی لیے کہ اپیلوں کی اور سماعت وہ نہیں آپ ہونی کو پتہ ہے چاہیے۔ نا کیوں نہیں اپیئر ہو رہے؟ تو ظاہر ہے سر، وہ فیصلہ ہونا ہے، اور وہ ایک خاص جی ہاں، شخصیت کا اور خاص وقت کا انتظار کر رہے ہیں۔ جی ہاں، وہ چاہتے ہیں کہ ان اپیلوں کا فیصلہ پینڈنگ رہے اور ان کو لنگر آن کرتے رہیں تا وقتے کہ جس طرف آپ اشارہ فرما رہے ہیں وہ آ نہ جائیں۔ تو جب وہ آ جائیں گے تو پھر ان کے لیے مسائل خود بخود حل ہوتے جائیں گے۔ تو یہ تو ایک الگ چیپٹر ہے، لیکن پہلے مریم صفدر صاحبہ کو سن لیں، اس کے بعد میں آپ سے پوچھوں گا کہ کیا اس بات کا امکان ہے کہ دل موم ہو جائے؟ ذرا سنائیے گا جی NRO والا۔ इस वक्त नेशनल रिकन्सिलिएशन की ज़रूरत है, बारिंग दिस गवर्नमेंट। ये जो हुकूमत है इसको बाहर रखें और बाकी जो पार्टीज़ हैं उनको इकट्ठे होकर सोचना चाहिए कि इस मुल्क को आगे कैसे लेके जाना है। یہ ہو گیا جی۔ اب جو یہ لوگ کہتے ہیں نا کہ جناب یہ ان میں ڈویژن ہے، نہیں، یہ ہے منزل ایک ہی ہے، ہدف ایک ہے، ٹارگٹ ایک ہے، اور اب شہباز شریف صاحب والی لائن پہ یہ سارے آ گئے ہیں۔ شہباز شریف صاحب بھی یہی کہہ رہے ہیں، نیشنل ریکنسیلیشن۔ سنائیے جی دوبارہ۔ اگر اللہ تعالیٰ ہمیں موقع دیتا ہے، اللہ تعالیٰ کو اور PDM کو اللہ تعالیٰ موقع دیتا ہے، اگر رب نے موقع دیا تو ہم ایک جماعت کے علاوہ سب جماعتیں مل کر اگر انشاءاللہ 2 سالوں میں 2.5 سالوں میں کراچی کو جنوبی ایشیا کا پیرس بنا دیں گے خدا۔ یہ پیرس بنانے گئے تھے، یہ پیپلز پارٹی کو میسیج ہے اصل میں، کہ صرف ان کو چھوڑیں، آپ ادھر آئیں، واپس PDM میں آئیں اور ہم مل کے آگے بڑھیں۔ تو چوہے صاحب کوئی دل موم ہونے کا ہے امکان؟ آپ کا دل پسیج رہا ہے کہ نہیں؟ آپ کے دوست ہیں آخر میں، میرا تو نہیں پسیجتا، آپ کے دوست ہیں، میں تو کہتا ہوں آپ کی بڑی اچھی شہباز شریف، تو آپ بڑی سن لیں پھر۔ بڑی ایک اچھی دن میں نے ان کو کہا بڑی اچھی "As ورکنگ God ریلیشن above شپ me", رہی ہے آپ کی۔ وہ بات تو سن لینا، ہاں جی میں اہم انکشاف کرنے لگا ہوں۔ جی ہم نے دوستی کرتے ہیں، یہ میں ضرور کریڈٹ دوں گا عمران خان کو۔ ان کو کسی نے کہا جی آپ کی بڑی حمایت کی ہے چوہدری صاحب نے، ان کا اپنا نظریہ ہے، اس میں اگر میں فٹ ان ہو گیا ہوں تو ہی decides with me, otherwise he goes by his own opinion and ideology, and I believe this is correct assessment۔ تو میں نے شہباز شریف جب ان کا اقتدار تھا، وزیر اعظم تھے، وہ وزیر اعلیٰ تھے، تو ایک دن ملنے جا رہے تھے تو میرے ساتھ گپ شپ ہو رہی تھی، تو میں نے کہا ان کو کہیں کہ ایک اعلان کر دیں کہ اگرچہ ہم نے اپنے حق حلال سے کما کے پیسے باہر لے گئے، لیکن میں اپنے بچوں کو کہہ رہا ہوں کہ سارے وہاں لیکوڈیٹ کر کے سارے اثاثے اور سارا پاکستان میں پیسہ لے آئے۔ تو میں نے کہا یہ ان سے ابھی بات کریں، تو شہباز انہیں نہیں کراں گا لیکن اجے نہیں، وہ وقت کدی نہیں آنا۔ یہ پرابلم یہ ہے کہ ہمیں بات کرنی چاہیے وہ جس کے اوپر ہم پہرا دے سکیں۔ آپ کس کے پسیج ہیں؟ پہلے ان کا خیال تھا کہ شہباز شریف جو ہے ان کو تھوڑا بہت موقع دیا جائے، جب ان کو پتہ لگا یہ پلندے ہی ختم نہیں ہو رہے جی ہاں، یعنی 25 ارب وہ فلانا یہ وہ، اصل میں تو ان کو جو حقائق پتہ ہے پاور دیٹ بھی، وہ تو لوگوں کو نہیں پتہ۔ میں نے پہلے بھی آپ کو کہا کہ $10 بلین لگا اور $9 بلین کھایا گیا ہے جی ہاں، یہاں کے لوگوں نے اور باہر کے۔ جی ہاں، تو ایسا ہی ہے۔ یہ 90% تو اس کو رول آؤٹ کرے۔ ریجیکٹڈ، جی NRO پٹیشن ریجیکٹڈ، یہ آپ کوئی ان کو رعایت نہیں ملے گی، بالکل۔ اور 80% ان کے لوگ ڈسکوالیفائی ہو جائیں گے۔ میں تو اس حد تک جاتا ہوں کہ جن کے اوپر بھی 5 کروڑ سے زیادہ کا قومی خزانہ کا لوٹنے کا ہے، وہ ان کو الیکشن لڑنے سے باہر نکالو، یا وہ اپنے آپ کی بریت جو ہے عدالتی وہ لے کے آئے۔ اب ذرا دیکھنا پھر کیس کس طرح تیزی سے۔ اب ذرا سن لیں آپ مریم صفدر صاحبہ کو، وہ شہباز شریف صاحب کے بارے میں
ایک اور بات کہہ رہی ہیں کہ وضاحت کر رہی ہیں کہ نہیں اس طرح نہیں اس طرح کہہ رہے ہیں. سنائیے جی قومی مفاہمت. قومی حکومت کے حوالے سے شہباز شریف صاحب نے جو تجویز دی ہے کیا آپ اس سے اتفاق کرتی ہیں؟ کہ انہوں نے قومی حکومت کی بات نہیں، انہوں نے نیشنل کنسنسس کی بات کی تھی، ایک نیشنل جو ریکنسیلیشن کی شاید انہوں نے بات کی تھی. یہ کر رہے ہیں. اب اس میں کس حد تک کامیاب ہوتے ہیں جج صاحب یہ اب آپ کو پتہ ہے، لیکن آج ایک اور بھی ہوا جو آپ کہہ رہے ہیں کہ کسی کے آنے کا انتظار کر رہے ہیں تو وہ بھی لیٹ ہے. انہوں نے تو کافی دیر بعد آنا ہے، اگر آئے تو صورتحال یہ جج صاحب اس وقت آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایون فیلڈ ریفرنس اور کا معاملہ تھا. مریم نواز اور کیپٹن ریٹائرڈ صفدر کی اپیلوں پر سماعت تھی. جسٹس عامر فاروق اور اچھا وہ جسٹس سیریس ہی آپ بہت ہی سیریس پروگرام کرتے ہاں ہیں، جی. لوگ کہتے ہیں کبھی ہنس کھیل بھی لیا کرے. یہ جو آپ انہوں نے گلاس آپ نے پکڑائے ہوئے ہیں یہ ایک ہوندا سی ایک کلاس فیلوز اور ایک پیپلز پارٹی دا جدو میں بھی ورکر سا دے چے تے ایک گلاس فیلوز. تو یہ گلاس فیلو یہ کون سا ہے؟ یہ کیڑا شربت ہے؟ یہ شربت کو کیڑا ہونا چاہیے تھا؟ نہیں یہ کیا گلاس پکڑ کے یعنی ایک وہ سلور کلر کا یہ کبھی یہ نکل پڑتی ہیں کبھی ان کی سیکٹری کبھی وہ تو جج صاحب What is this؟ اس میں وہ سمجھ سے باہر ہے. نہیں وہ کوئی نہیں، وہ تو اس میں یہ ہے کہ یہ آج کل عام کوئی جادو ٹونا ہے؟ نہیں عام موجود ہے، مارکیٹ میں موجود ہیں اس طرح کے گلاسز، اور اس میں کافی شافی بنا کے لاتے ہیں، وہ گرم رہتی ہے اور یہ ہو سکتا ہے. اور یہ بھی اگر آپ کے کہتے ہیں کہ سیریس نہیں ہونا چاہیے تو آب مراد بھی ہو سکتا ہے، اس میں کوئی اس طرح کی چیز بھی ہو سکتی ہے. لیکن میری سمجھ سے باہر ہے. یہ کسی جنگل میں یا پہاڑوں پر سفر کرنے جا رہے ہیں کہ وہ بازا گلاس یعنی جو ہے وہ پکڑا ہوتا ہے، یعنی یہ کیا سمبلائز کر رہا ہے؟ میری سمجھ تو یعنی جب سے یہ کرونا آیا نا تو جب سے کرونا کا معاملہ آیا تو احتیاط کرتے ہیں سارے لوگ، اور جن کے پاس یہ سہولت موجود ہے تو وہ پھر اپنا برتن استعمال کرتے ہیں، کافی شافی اپنی ساتھ لے کے چلتے ہیں، اور ہاتھ بھی کیا کہنا چاہیے انگیج ہو جاتا ہے اور ملانا نہ پڑتا. اس لیے تو خیر ایک بریک لیتے ہیں. بریک کے بعد ذرا اسلام آباد ہائی کورٹ نے بھی سرزنش کی ہے کافی زیادہ، کیونکہ آداب کا خیال نہیں رکھا جا رہا تھا. بریک کے بعد ویلکم بیک ناظرین. آج تھی اسلام آباد ہائی کورٹ میں تاریخ کی محترمہ مریم صفدر صاحبہ اور کیپٹن صفدر صاحب کی. تو ایک تو وہ لیٹ آئے اور اس کے بعد درخواست بھی دی ہوئی تھی ایڈجرنمنٹ کی. تو اس میں جو مکالمہ ہوا اور جو سماعت ہوئی وہ میں بتا دیتا ہوں آپ کو. کیس کال ہونے پر جی مریم نواز اور کیپٹن ریٹائرڈ صفدر عدالت میں موجود نہیں تھے اور سماعت کر رہے تھے جسٹس عامر فاروق صاحب اور جسٹس محسن اختر کیانی صاحب. اور عدالت نے پوچھا جی کہاں ہیں مریم نواز اور کیپٹن ریٹائرڈ صفدر؟ جسٹس عامر فاروق صاحب نے پوچھا. کیپٹن ریٹائرڈ صفدر نماز پڑھ رہے ہیں جبکہ مریم نواز پہنچ رہی ہیں، یہ ان کے وکیل نے بتایا. قانون یہ کہتا ہے کہ اپیل کنندہ موجود ہوں. جسٹس عامر فاروق کے ریمارکس. مریم نواز کیپٹن صفدر سے کہیں کہ آئندہ سماعت میں پیش ہوں. جسٹس عامر فاروق. مریم نواز کو نہیں معلوم کہ عدالت کی عزت کیا ہوتی ہے. جسٹس عامر فاروق کا اظہار برہمی، اور اس میں ہوا یہ تھا کہ کورٹ روم کے اندر ہی کوئی ماحول سیاسی مجلس والا بنا دیا گیا تھا، جیسے کسی پارٹی کا اجلاس ہو رہا ہوتا ہے. مریم نواز کیپٹن ریٹائرڈ صفدر کی وکیل امجد پرویز کی التوا کی درخواست دائر. اہم معاملہ ہے، امجد پرویز کو ایسا نہیں کرنا چاہیے. جسٹس عامر فاروق صاحب کہہ رہے ہیں امجد پرویز کی جانب سے یہ 10واں التوا ہے، یعنی 10 بار مقدمہ التوا میں ڈالنے کی درخواست کی گئی ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ میں اپیلوں کی سماعت ملتوی ہونے کے بعد مریم نواز کی آمد. مریم نواز کی کمرہ عدالت میں شور پر عدالت برہم. عدالتی ڈیکورم کی خلاف ورزی پر اسلام آباد ہائی کورٹ ناراض. مریم نواز کمرہ عدالت میں موجود لوگوں سے گفتگو کرتے داخل ہوئیں. آپ کے کلائنٹ کو یعنی کہ مریم صفدر صاحبہ کو پتہ نہیں عدالت کا ڈیکورم کیا ہوتا ہے. جسٹس عامر فاروق. اور اسلام آباد ہائی کورٹ نے کیس کی سماعت 8 ستمبر تک ملتوی کر دی گئی، یعنی آئندہ بدھ کے روز تک. تو جج صاحب آج کی سماعت یہ ہے. تو یہ اپیل نہیں اور بھی کہا جی ان کا اگر یہ ہے تو ان کی
ضمانت جو ہے اس کو منسوخ کرنا چاہیے. جی منسوخ وہ کہتے ہیں کہ ضمانت منسوخ بھی ہو سکتی ہے، اور اس لیے اپنے رویوں کو درست کریں. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جو ضمانت دی جاتی ہے چوہے صاحب سزا کے بعد یا عبوری ضمانت، اس دوران عدالت باقاعدہ طور پہ مانیٹر کرتی ہے کہ ملزمان یا مجرموں کے رویے کیسے ہیں، اور اگر وہ قانون کی پاسداری نہیں کر رہے اور اس ضمانت سے ناجائز فائدہ اٹھا رہے ہیں اس رہائی سے، تو عدالت کے پاس بالکل اختیار ہے جی کہ وہ کسی بھی لمحے ضمانت خارج کر سکتی ہے. تو یہ آج ہوا ہے. کچھ کہیں گے؟ نہیں، آج یہ تو بات ان کا تو وتیرہ ہی ہے، اداروں پر حملہ آور ہوتے ہیں. آج کی بات ہے یہ. تو کیوں نہیں جب جی اگر ڈاکٹر نسیم کیا تھا جسٹس نسیم حسن شاہ جو ہاں جی ان کی سربراہی میں ان کی یعنی کرپشن کے الزامات، صدقہ الزامات پر جب گورنمنٹ ڈسمس ہوئی، ان کے ساتھ انہوں نے پہلے سے اپنا جوڑ توڑ کر رکھا تھا، تو یہ 36 دن بعد ان کی گورنمنٹ بحال کر دی تھی. وہ علیحدہ بات ہے کہ وہ نہ چل سکی. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کی ساری ہسٹری جو ہے نا، اگر 25 اپریل 81 جب نواز شریف وزیر خزانہ بنائے گئے اور ایکسائز اور ٹیکسیشن اور فائنانس صوبے پنجاب میں، بالکل ٹھیک ہے جو صاحب، اس دن سے لے کے آج آگے بڑھتے ہیں. میرا خیال ہے کہ آپ کا موڈ نہیں ہے کوئی پولیٹیکل گفتگو کا، تو آپ کریں پھر. جی کوئی آپ ہی شروع کر دے، میرا کئی دفعہ نہیں بھی ہوتا موڈ. ہاں مجھے لگ رہا ہے کہ آپ مجھے لگ رہا تو یہ مفاہمت شما والی مفاہمت کی. ہاں جی وہ اپنی جان بچانے کے لیے میں تو یہی کہہ رہا ہوں، بالکل اور لوٹ مار بچانے کے لیے میں کتنی دفعہ کہہ چکا، یہی تو کوئی اور تو کہہ ہی نہیں رہا. رائٹ. آئی ایم سیئنگ دس آن ریکارڈ کہ دے ہیو لاسٹ اور ناؤ دے وانٹ ٹو کسی طرح یعنی اپنا پاپڑ بیل رہے ہیں کہ ابھی ہمارا کوئی نہ کوئی دال دلیا ہو جائے. بالکل صحیح. یہ بات ہے ساری. اب ذرا افغانستان آپ چلتے کہتے ہیں ہیں. دونوں ایک ہیں. جی ہاں بالکل دونوں ایک ہی ہیں. افغانستان چلتے ہیں جوہر صاحب، کیونکہ افغانستان میں شکست تو ہو گئی ہے، اور پریزیڈنٹ بائیڈن جو روئے ہیں، آنسو جو بہائے، اس پہ کافی تنقید ہو رہی ہے. اور امریکن میڈیا اور امریکی عوام، وہ کہہ رہی ہے کہ یہ اس طرح نہیں کرنا چاہیے تھا. سپر پاور کے صدر ہیں وہ، عالمی طاقت کے واحد اکلوتے صدر، اور ان کو یہ کام نہیں کرنا چاہیے تھا. لیکن جو بائیڈن چوہر صاحب، ایک بات ہے کہ انہوں نے پینٹاگون کی بات بھی نہیں مانی، انہوں نے وہاں کی اسٹیبلشمنٹ کی بات بھی نہیں مانی، اور اپنے فیصلے پر قائم رہے اور انخلا کو مکمل کیا. اور اب وہ اپنے فیصلے کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں. اور وہاں سے جو اطلاعات آ رہی ہیں واشنگٹن سے، وہ یہ ہیں کہ پریزیڈنٹ بائیڈن نے اگلا الیکشن لڑنا نہیں، یہ ان کا اکلوتا ٹرم ہے، اکلوتی ٹرم، اور اس لیے وہ بہت دھڑلے سے کھیل رہے ہیں، اور بہت سارے چیپٹر وہ کلوز کر کے جائیں گے. جو اوباما اسٹیبلشمنٹ کے سامنے سرنڈر کرتے رہے، پینٹاگون کی بات مانتے رہے، یا پینٹاگون اور CIA نے ان کو کرنے نہیں دیا، اس وقت یہ نائب صدر تھے، تو اب وہ کہتے ہیں کہ ایسا ممکن نہیں ہے، اب یہ خود کر کے جائیں گے. اور اسی لیے وہ افغانستان سے انخلا کا بھرپور دفاع کر رہے ہیں. ذرا سنائیے گا جی. I was not going to extend this forever war, and I was not extending a forever exit. The decision to end the military airlift operations at Kabul airport was based on the unanimous recommendation of my civilian and military advisors, the Secretary of State, the Secretary of Defense, the Chairman of the Joint Chiefs of Staff, and all the service chiefs, and the commanders in the field. وہ چوہر صاحب، اس کا بیک گراؤنڈ میں بتا دوں کہ وہاں پہ اب یہ سارا ملبہ ڈالنے کی کوشش کی جا رہی تھی پریزیڈنٹ بائیڈن پہ، تو اس کا وہ جواب دے رہے ہیں کہ یہ جو فیصلہ تھا، اس میں پینٹاگون بھی شامل تھا، اس میں فیلڈ کمانڈرز بھی شامل تھے، اس میں سیکرٹری ڈیفنس بھی شامل تھا، اس میں سیکرٹری فارن افیئرز بھی شامل تھا، تمام سروسز چیف شامل تھے. اس لیے انہوں نے کہا کہ یہ فیصلہ متفقہ تھا، اور اس لیے اب اس پہ یہ گند گھولنے کی کوشش مت کریں، کیونکہ یہ سارا ملبہ ادھر ڈال رہے ہیں جو ڈیفیٹ ہوئی ہے. تو پریزیڈنٹ بائیڈن کافی کل انہوں نے غصہ نکالا اور فرنٹ فٹ پہ کھیلے. تو ایک اور
سنیے انہوں نے کہا کہ ہمارا یہ ہدف افغانستان ہمارا منزل نہیں ہے اور نہ ہی یہ پروجیکٹ ہے، بلکہ ہمارا ہدف ہے روس اور چین، کیونکہ دشمن چاہتا تھا کہ ہم وہاں رہیں اور اس دلدل میں پڑے رہیں اور اس لڑائی کو آگے کریں، لیکن ہم نے وہاں سے نکلنا تھا اور میں اپنے فیصلے پر قائم ہوں۔ تو سنائیے گا جی، دنیا بدل رہی ہے۔ The world is changing. We're engaged in a serious competition with China. We're dealing with the challenges on multiple fronts with Russia. We're confronted with cyber attacks and nuclear proliferation. And there's nothing China or Russia would rather have, would want more in this competition in the United States to be bogged down another decade in Afghanistan. As we turn the page on the foreign policy that has guided our nation the last 2 decades, we've got to learn from our mistakes. ہمیں اپنے غلطیوں سے سبق سیکھنا چاہیے، وہ یہ کہہ رہے تھے۔ پھر اس کے بعد چوہے صاحب ایک اور سناتا ہوں، وہ سیدھا وہ کہہ رہے تھے پینٹاگون کو اور امریکن آرمی کو کہ ہم نے آپ کو 300 ملین یومیہ دیا، خرچہ کیا، لیکن آپ ناکارہ نکلے اور آپ نے جو فوج تیار کی تھی، جو فوج ٹرینڈ کی تھی، وہ بھی ناکارہ نکلی۔ تو یہ کل کی جو تقریر تھی بڑی وہ کہنا چاہیے صابر شاکر صاحب، یہ فوج جڑی ہے کوئی آرڈر تے تیار ہوندی ہے مستری دی یا ورکشاپ چ؟ یہ میرا خیال ہے یہی تو کام ہے چوہے صاحب۔ انڈیا دی ورکشاپ چ انج ہی ہوندا ہے، وہ جس طرح ایک جعلی جا بندہ اتنے بٹھایا ہوندا ہے، ہر وقت شاؤٹنگ کرتا رہتا، گالیاں دینا رہتا پاکستان نو، جی ہاں، اور وہاں وہ اسٹریٹجی بتا رہا ہوتا ہے کہ اس کو اتنے ملین ڈالر بھیجتے جاؤ اور لو۔ یعنی ابھی آپ جو بائیڈن کی جو بات ہے اس میں اس حد تک تو وزن ہے کہ جب آپ بٹ گرام، جی ہاں، نہیں وہاں سے آپ خالی کر گئے، بگرام آپ کی فوجیں واپس چلی گئی، بگرام ایئر بیس، جی، پھر آپ ایک ایئرپورٹ رہ گئے ہیں، جی اچھا بگرام جی، تو وہاں آپ ساری افغانستان پر طالبان کا قبضہ ہو گیا۔ آپ کے جو سو کال چمچے یا ایجنٹ تھے وہ بھاگ کے ہزاروں کی تعداد ایئرپورٹ پر آ رہے تھے، اور ان کی اتنی بری حالت تھی کہ وہ جہاز کے ساتھ لٹک کے وہاں سے بھاگ رہے تھے۔ تو اس وقت تو جو بائیڈن ٹھیک ہے، لیکن ایک دن پہلے جب فال آف کابل تھا، اس سے ایک دن پہلے جو انہوں نے فرمایا کہ ان کے پاس 3 لاکھ فوج ہے، وہ یہ 75,000 کیا کر لیں گے، ہم نے ان کو یہ دے دیا اور وہ دے دیا، اور اپنی حالت یہ ہے کہ اب ہیلی کاپٹر اور جہاز اور چیزیں ان کو انہوں نے نکارہ کرنے کے لیے ان کے اندر سوراخ کر دیے ہیں، ان کے وہ ونگز پھاڑ دیے۔ اب یہ دیکھ لیں، اور یہ ہو کیا رہا ہے اس میں بتاتا ہوں یہ کہ ہو کیا رہا ہے۔ پہلے ذرا جو بائیڈن کا شارٹ سن لیں، جو وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے تو سب کچھ کیا، لیکن ہماری فوج اور آگے پھر افغانستان کی فوج ناکارہ نکلی۔ سنائیے جی۔ After more than $2 trillion spent in Afghanistan, costs that researchers at Brown University estimated would be over $300 million a day for 2 decades. You take the number of 1 trillion, as many say, that's still $150 million a day for 2 decades. After 800,000 Americans serving in Afghanistan, after 20,744 American servicemen and women injured, and the loss of 2,461 American personnel, including 13 lives lost just this week, I refuse to open another decade of warfare in Afghanistan. یہ پریزیڈنٹ بائیڈن بالکل صحیح بات کہہ رہے ہیں کہ 2 دہائیوں میں ہم نے اتنا کچھ خرچ کیا، فوج کو دیا، کیونکہ وہ انہوں نے ظاہر ہے یہ پینٹاگون کی ڈیمانڈ ہوتی تھی کہ اتنا خرچہ چاہیے، وہ دے دیتے تھے، 300 ملین یومیہ۔ اس کے بعد انہوں نے اپنی جو گنوائیں ان کا ذکر کیا، اور انہوں نے کہا کہ آپ کیا چاہتے ہیں کہ 1 دہائی میں اور جنگ لڑوں؟ یہ نہیں ہو سکتا۔ اور جو بائیڈن جو ہیں جی وہ بہت ہی دھڑلے سے اپنا کام کر رہے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں۔ اب Having said this, جی
لیکن اس کے بعد تو انہوں نے نئے محاذ کھول دے ہیں کہ روس اور چین کے ساتھ ہمارا مقابلہ ہے. اب تو انہوں نے ایک اور لیول اوپر لے گئے ہیں کنفرنٹیشن کو. تو کوئی بات نہیں, افغانستان کیا بیچتا ہے, انہوں نے تو دنیا کی طاقتوں کو للکارا ہے. بائیڈن جو ہے نا, میرا خیال ہے ہی از ٹو اولڈ فار دس آفس ناؤ. تو سب نہیں, وہ بہتر یہی ہے کہ اپنے برابر دے نال متھا لاؤ, اپنے کمزور سے بڑھ کے بہت کمزور سے لگائیں گے تو اس میں رسوائی ہوتی ہے, اس کے علاوہ رسوائی کے علاوہ کچھ نہیں ملتا. تو وہ جو آپ نے کہا تھا نا کہ یہ اپنا جہاز میں بھی سوراخ کرائے, تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ کب جو تگڑا آدمی اپنے فرعونیت میں تکبر میں بڑا چودھری جاتا ہے کسی غریب آدمی کے آگے سے کچھ ملتا نہیں ہے, تو واپسی پہ پھر اس کی دیواریں شواریں اور منجیاں کرسیاں توڑ کے تے آ جاتا ہے کہ جی میں اپنا کام کرے آیا ہوں. That's right. اب ذرا سنیے, بریک پہ جانے سے پہلے سنیے جی میڈیا اینکرز, امریکی میڈیا اینکرز کیا کہہ رہے ہیں صدر بائیڈن کے رونے پہ. This image of an American president, that's why I've been saying somebody so weak and frail and such a cognitive mess. America deserves better. We don't leave our fellow citizens, our fellow Americans behind. We have the greatest military on the face of the earth. We strike fear into the hearts of all of our enemies and instill confidence in all of our allies. But under Biden, none of that has happened. تو یہ آپ نے سن لیا جی کہ بائیڈن نے انہوں نے کہا کہ صحیح نہیں کیا, یہ جو تاثر دیا ہے انہوں نے جو ایکٹ کیا ہے یہ صحیح نہیں تھا, اس سے خوف وغیرہ جو ہے وہ ختم ہو جائے گا, ہم یہ ہیں ہم وہ ہیں, سپر پاور کے پریزیڈنٹ اگر یہ کام کریں گے تو پھر دنیا کیا سمجھے گی. لیکن ہوا تو ایسا ہی ہے. تو ایک تھانے داری شاہری داری ختم ہو گئی ہے, بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آتے ہیں کچھ اور خبریں. جی ویلکم بیک ناظرین. اب بات ہو رہی ہے کہ افغان طالبان کی حکومت کو تسلیم کیا جائے اور اس کو تنہا نہ چھوڑا جائے, لیکن پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہیں وہ اپنا بدلہ خوب لے رہے ہیں. وہ کیا کہتے ہیں, وہ کہتے ہیں بگرام ایئر بیس کی چابیاں جو ہیں وہ راتوں رات دے کے آ گئے, $10 ارب میں یہ تعمیر کیا تھا. سنائیے جی. And I would have taken the equipment out, I would have taken the people out, and then we would have bombed every base but Bagram. We had to keep that because that's near China and Iran. So we were going to keep that for other purposes. I mean, they spent $10 billion building Bagram, and then they handed it out overnight. They give them the keys. I've never heard any. I have never seen stupidity like this. یہ وہ کہتے ہیں جی چابیاں دے کے آ گئے. خیر یہ تو چلتا رہے گا, لیکن اب پہلے ذبیح اللہ مجاہد کو سنیے. انہوں نے کہا جی امریکہ سمیت پوری دنیا کے ساتھ ہم تعلقات چاہتے ہیں, ڈپلومیٹک سفارتی تعلقات. کیا کہا سنائیے جی. امارت اسلامی افغانستان با آمریکایی ها از راه دیپلماتیک روابط حسنه میخواهد, ولی امارت اسلامی افغانستان به نمایندگی از ملت خود باز هم میخواهد که با تمام دنیا روابط حسنه داشته باشه, روابط قوی دیپلماتیک داشته باشه. در این زمره آمریکا هم آماده میتونه. ما میخواهیم با در آینده با آمریکا هم روابط خود را پس آهسته آهسته حسنه بسازیم. ٹھیک ہے جی, مستقبل میں ہم سب سے تعلقات چاہتے ہیں امریکہ سمیت. اور پھر آج قطر کے وزیر خارجہ نے بھی یہی بات کی ہے کہ تنہا مت چھوڑیں, 1996 والی غلطی مت کریں, اور اگر یہ غلطی کی تو پھر یہ سپیس کوئی اور لے جائے گا. سنائیے جی. We believe that isolation is not an answer. Our assessment that Taliban being isolated in 1996 has led us to the situation that we were in previously in Afghanistan. We have seen that the engagement can give us some positive results. If we are starting to put conditions and stopping this engagement, we are going to leave a vacuum. And the question will be who is going to fill this vacuum. جی جج صاحب, بات تو صحیح کی ہے قطر نے. نہیں الگ تھلگ کر کے افغانستان تو ان کو پہلے کچھ مل رہا ہے نہ ابھی مل رہا ہے. تو پاکستان اور باقی جو چائنا اور رشیا اور ایران کی جو اپروچ ہے کہ ان کو ساتھ لے کے چلے اور امن اور یہاں استحکام آنا چاہیے. اور آپ کو پتہ ہے پاکستان کی تو بہت سارے ملکوں کو تمام روابط ہی افغانستان سے بڑے سستے جا سکتے ہیں, ٹو وے ایکسپورٹ امپورٹ کے لیے, اگر یہ امن ہو جائے افغانستان میں تو وہ تو اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں. لیکن بعض ایسے ایلیمنٹس یہاں
سب کانٹیننٹ میں بھی ہیں، اس کے ارد گرد بھی ہیں، جو افغانستان کو مستقل ایک بلیڈنگ وونڈ کے طور پر رکھنا چاہتے ہیں تاکہ لڑائی جھگڑا ہوتا رہے اور پاکستان کا اور افغانستان کا ناقابل تلافی نقصان ہو. یہ نہیں ہونا چاہیے. بالکل ٹھیک ہے، کیونکہ اس کی وجہ ہے کہ جو خلا کی بات کی جا رہی ہے، یہ اگر امریکہ اور G7 جیسا کہ کہا جاتا ہے کہ انہوں نے کہا کہ ہم ایک ہی پیج پہ ہمیں رہنا چاہیے، مل جل کر فیصلہ کرنا چاہیے، تو لیکن پاکستان، چین، روس، چائنا، ترکی یہ کچھ اور فیصلہ بھی کر سکتے ہیں. پروگرام کا وقت ختم ہوا، اجازت دیجیے، اللہ حافظ. اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر. آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز، ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا YouTube چینل. موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں، اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ. باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں، تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arYnews.tv. ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو، سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر، ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک، تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر.